नावल दिल तो देना ही था कि एपिसोड 8 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वहाँ अगवा कर लिया सलमान को। तुम्हें कैसे पता सर? हम आगे पीछे ही दफ्तर से निकले थे। मैं गाड़ी में थी और वो बाइक पर। ये कहते हुए उसने फ़ौरन ही सारी बात बता दी, लेकिन ये बात बड़ी खूबसूरती से गोल कर गई कि होटल में खाना खाने जा रहे थे। इसे अच्छी तरह मालूम था कि रज़ा हमदानी इसके पापा के अच्छे दोस्तों में से एक है। इसने पूरी तफसील से आगाही के बाद कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मुमकिन है तुम्हारी ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, बाकी ये सब कुछ मैं देख लेता हूँ, इसने कहा और किसी किस्म का कोई अलविदाई जुमला बोले बगैर फ़ोन रख दिया। तभी ज़ारा ने तपते हुए दिमाग के साथ गियर लगाया और चल दी। घर पहुँच जाने तक इसे कुछ भी समझाई नहीं दे रहा था। वो घूमते हुए दिमाग के साथ अपने बेडरूम में जा पहुंची। इसे ये होश ही नहीं था कि उसे भूख लगी हुई है, इसने कुछ खाना भी है या नहीं। इसका सारा ध्यान सलमान की तरफ लगा हुआ था। वो कितनी देर तक खाली जहन के साथ बेड पर बैठी यही सोचती रही कि इन्होंने क्यों अगवा कर लिया उसे। क्या इसकी कोई दुश्मनी चल रही थी? क्या कोई गलत फहमी थी? ये सोचते ही वो चौंक गई। वो जो इसके इतना करीब जा रही थी, इसकी कुर्बत के ख्वाह रहती थी, तजस्सुस के बावजूद नहीं जान सकी कि वो कौन है, इसका क्या पस मंज़र है। वो हसार नहीं तोड़ पाई थी। वो इसके हाथों से यूं निकल गया जैसे तेज़ हवा में कोई गुब्बारा फिजा में उड़ जाए। वे चाहते हुए भी इसे रोक नहीं पाई थी। क्या वो सलमान को नहीं पा सकेगी? वो लोग क्या करेंगे इसके साथ? कहीं ये सोचते हुए इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, यूं जैसे अभी सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। बेख्तियार इसका साथ सीने पर जा ठहरा जहां दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। सलमान अख्तर बुनियादी तौर पर देहात का रहने वाला था। नूरपुर गांव की हरियाली और जरखेज़ ज़मीन न सिर्फ इस गांव को हसीन मनाजर बख्श रही थी, बल्कि इस तरह से सूना भी उगल रही थी। इसके दादा ने बंजर ज़मीनों को आबाद किया था। इसका बाप मोहम्मदीन बड़ा ही खुदा तरस और हमदर्द इंसान वाक़या हुआ था। इसकी अच्छी खासी ज़मीन थी जिस पर वो मिज़ारों की मदद से खेती बाड़ी करता चला आ रहा था। मोहम्मद दीन का ये पुख्ता यकीन था कि अल्लाह हमारे वसीले ही से बहुत सारे दूसरे लोगों को दे रहा है, इसलिए जितना भी दूसरों को देंगे अल्लाह इस कदर ही इन्हें नवाजेगा। यकीनन ये इसकी नीयत का फल ही था कि हर साल इतनी शानदार फसल होती कि इर्द गिर्द के लोग हंसतो रश्क से देखते रह जाते। इसके दरवाजे पर भी कोई साल आया, कभी खाली हाथ लौट कर नहीं गया। अल्लाह के नाम पर जितना दिया इतना ही बार आवर हो जाता। एक तरफ सारा साल इसके गले जनाज से भरे रहते, तो दूसरी तरफ मालूम वैशी की बड़ी तादाद इसके पास मौजूद रहती। अगर कोई दूध लेने आ गया तो ऐसे ही दे दिया, कोई लस्सी लेने आ गया तो उसमें मक्खन ज़रूर डालकर दिया जाता। अगरचे पंजाब के बाज़ देहातों में एक ये रवायत थी कि कोई भी लस्सी लेने से मना करना इसको गैर मखसूस समझा जाता था। वो लस्सी देते हुए इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देते थे ताकि दूसरे को बिना कहे मालूम हो जाए, लेकिन वो इन बातों से हट कर सोचता था। इसका ख्याल था कि जिनके पास नहीं वो भी दूध मक्खन से मुस्तफ़ेद हों। ये पूरा गांव इससे खुश था। इसकी खुदा तरसी और हमदर्दी ने लोगों के दिल जीत लिए हुए थे। गांव के अनवस्त में इनकी हवेली थी, जिनके मक्कीन गांव वालों के लिए बड़े मोतबर थे। सलमान अख्तर दो बहनों का इकलौता भाई था। एक बहन बड़ी थी जिसने अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल तक तालीम हासिल की और बाद में अपनी माँ के हाथ बटाने लगी। वहाँ लड़कियों को ज़्यादा तालीम दिलवाने का रवाज ही नहीं था और ना ही इनकी हवेली में नौकरों की कोई फ़ौज थी। वो माँ बेटी दोनों अपने हाथों से काम करना पसंद करती थी। सलमान अख्तर वो वाहिद लड़का था जिसने करीबी गांव के खाई स्कूल से 10वीं का इम्तिहान पास किया और फिर करीबी कस्बे के कॉलेज में तालीम हासिल करने लगा। इसका एक ही दोस्त नसीर अहमद इसके साथ कॉलेज तक जा सका। बाकी जितने भी हम जोली थे वो या तो अपने गरीब वालिदैन के साथ काश्तकारी में हो गए थे या एक आध सरकारी मुलाजमत में मामूली सी नौकरी कर रहे थे। इसका बचपन गांव की गलियों में खेलते हुए गुजरा था। ज़रा होश संभाला तो कुएं पर बरगद के दरख्त तले डेरा जमा लिया और वो शरारतों के लिए राजो नियाज तक होने लगे। सलमान को पूरे गांव में सिर्फ दो जगह पसंद थी, एक हवेली की दूसरी मंजिल वाला वो कमरा जिससे दूर तक खेत और खलियान दिखाई देते थे। वो कमरा कभी भी किसी के इस्तेमाल में नहीं रहा था, बस यूं ही खाली पड़ा रहता था। इसमें दो चारपाइयाँ और चंद कुर्सियाँ धरी रहती थी। जब खुली फिजा में बैठने को दिल चाहता तब कोई ना कोई वहाँ इस्तेमाल के लिए उसको आ जाता, जो कमरे को इस्तेमाल करने के लिए आता, और बाहर का सहन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता जहाँ से एक तरफ खेत और दूसरी तरफ गांव दिखाई पड़ता था। दूसरी जगह वहीं कुआं था जहाँ गर्मियों की दोपहरें बहुत खूब गुजरा करती थी। सलमान अख्तर का एक चाचा अहमद दीन भी था। भले वक्तों में इसने मैट्रिक कर लिया तो सरकारी नौकरी कर ली थी। मेहनती और ज़हीन था।
سو جب تک سلمان کے دادا فضل الدین چودھری زندہ رہے تب تک عید آنے سے ان کے چچا کی بڑی باقاعدگی رہی۔ دادی تو پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، دادا نے آنکھیں مونگی تو اس باقاعدگی میں فرق آنے لگا، پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو گیا۔ آخری بار وہ سارے اس وقت آئے تھے جب اس کی بڑی بہن کی شادی تھی، تب وہ بمشکل 2 دن رہے تھے۔ پھر چچا کا آنا یہاں تک محدود ہو گیا کہ وہ سال میں ایک بار کسی بھی وقت آ جاتے، اپنے حصے کی زمین پر ہونے والی فصل کا حساب کتاب کرتے اور ان سے رقم لے کر چلے جاتے۔ پھر یہی معمول بنتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ماحول اور حالات بدلتے چلے گئے۔ سلمان کالج سے نکلا تو یونیورسٹی تک جا پہنچا۔ جن دنوں وہ اکنامکس میں ماسٹر ڈگری لے کر گاؤں پلٹ آیا، انہی دنوں چچا کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی۔ سلمان ان دونوں میں سے نہیں تھا جو فقط نوکری کر لینے کے لیے ڈگریاں حاصل کرتے تھے۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اس کے پاس ڈھیر سارے منصوبے تھے، اس کے ذہن میں بہت کچھ کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے تھے۔ ان کا گاؤں نور پور اب وہ پہلے والا گاؤں نہیں تھا جہاں قریبی قصبے سے سنگل سڑک ہی آیا کرتی تھی۔ اب ان کا گاؤں قریبی قصبے کے پھیلاؤ میں ضم ہو چکا تھا، وہ گاؤں قصبے ہی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنے چچا سے بات کرے گا، اگر وہ راضی ہو جائے تو اپنی زمین پر فیکٹریاں لگانے کی شروعات کرے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت رہ جاتی ہے کہ بٹوارے کے بعد جو زمین ان کے حصے میں آئے گی وہ اس زمین پر اپنی سوچ اور منصوبوں کے مطابق جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن بٹوارے کی یہ بات اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنی زبان پر ہی نہیں لا سکتا تھا، اور اس وقت تک تو قطعاً نہیں جب تک اس کا باپ موجود تھا، کیونکہ اس نے کبھی بٹوارے کی بات کی ہی نہیں تھی۔ چچا احمد دین آتا، فوری حساب کتاب کرتا، رقم لیتا اور چل دیتا۔ اس سارے معاملے میں وہ کبھی ان کے درمیان میں نہیں بیٹھا تھا، وہ جو کر دیں سب اس کو کچھ ٹھیک سمجھ آتا تھا۔ یہی ان کی روایت تھی۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد اسے کوئی معاشی مسئلہ نہیں تھا، اس کے دن اچھے گزر رہے تھے، وہ سکون کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ یوں تو گاؤں میں اس کے کافی دوست تھے، لیکن نصیر جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا، اس کا رشتہ دار بھی تھا، کالج فیلو ہونے کے ناطے بھی ایک ہی ہم رازدار تھے۔ سلمان جب تک تعلیم کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا، یہ نصیر احمد ہی تھا جو گاؤں میں ہونے والے معمولی سے معمولی واقعات بھی اس سے بتانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یوں جیسے ہی وہ آنکھیں اور کان وہیں گاؤں میں چھوڑ کر گیا، نصیر احمد کو علاقے کی سیاست میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ چونکہ وہاں پڑھا لکھا تھا، اس لیے یونین کونسل کا کونسلر بھی بن گیا ہوا تھا، اس کی اچھی خاصی ڈیرے داری چلتی تھی، اس لیے وہ علاقے میں اچھی جانی خاصی پہچان شخصیت بنا چکا تھا۔ اصل میں سلمان کی ایک مجبوری تھی جس کے باعث اسے نصیر احمد کی بڑی ضرورت رہا کرتی تھی۔ وہ مجبوری شاید وہ تھی، اسی گاؤں میں موجود شادو بھی سلمان کی تمام تر دلچسپی کا محور تھی۔ وہ شادو جو اپنے حسن کے باعث پورے علاقے میں اپنی ایک الگ سی پہچان رکھتی تھی۔ سر جیسا قد، گلابی رنگت، بھرے بھرے بدن اور تیکھے نقوش والی شادو کے حسن کی شہرت خوشبو کی مانند پھیلی ہوئی تھی، تاہم اس کی وجہ شہرت اور تھی جس میں احترام بھی تھا۔ چونکہ پورے علاقے میں لڑکیوں کو پڑھانے کا زیادہ رواج نہیں تھا، یہ شادو ہی تھی جس نے پورے گاؤں میں پرائمری پاس کی اور قصبے میں اپنے ماموں کے پاس چلی گئی۔ اس نے وہیں سے 10ویں کی جماعت پاس کی، پھر اپنے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھانے لگی۔ وہ علاقے کی بڑی لڑکی تھی جس نے سرکاری ملازمت کی تھی۔ بچپن کی لابالیہ شادو پورے گاؤں کی شمشاد باجی بن چکی تھی۔ شاید وہ اتنا کچھ نہ کر سکتے اگر سلمان نے اسے حوصلہ نہ دیا ہوتا اور یہ نہ دکھائی دیتا۔ اب ہر کوئی اس کا احترام کرتا تھا۔ صبح جب بڑی سی چادر لپٹے گھر سے نکلتی تو اس کے ساتھ بہت ساری بچیاں ہوتی تھیں۔ گاؤں کے لڑکے اور جوان اسے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے تھے، وہ اپنے دھیان اسکول جاتی اور بچیوں کے ساتھ وقت گزار دیتی۔ سلمان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک مقدس پاکیزہ رشتہ پروان چڑھا ہوا تھا جس کی بنیاد عزت و احترام ہی تھا۔ شادو نے پورے دل سے سلمان کو مان لیا تھا، اس کا ہر حکم پتھر پر لکیر ہوا کرتی تھی۔ زمانہ جو مرضی کہتا رہتا تو بس سلمان کی بات کو ماننا اس کا فرض تھا۔ سلمان کے لیے بھی یہ کوئی مشکل ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین سے کہہ کے شادو کا ہاتھ مانگ لیتا۔ ان کے درمیان نہ تو کوئی وعدہ ہوا تھا، نہ کول اور نہ قرار ہوئے تھے، بس ان کے درمیان ایک مضبوط ذہنی تعلق تھا۔ پورے گاؤں میں ایک نصیر احمد ہی تھا جو ان کے درمیان نپٹنے ہوئے رشتے کا گواہ تھا۔ اس تکون میں مستقبل کے منصوبے طے پا چکے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ وہ اس وقت کا جب وہ حالات کو اپنی دسترس میں کر لیتے۔ سلمان کو انتظار تھا کہ اس بار جب چچا آئیں گے تو ان سے بات کرے گا، جب وہ اپنا بزنس شروع کرے گا تو پھر دھوم دھام سے شادی کرے گا۔ ان دنوں سلمان احمد فراغت کے دن گزار رہا تھا۔
جب سے وہ یونیورسٹی سے آیا تھا اس کا ڈیرا وہیں کنویں پر برکت کے درخت تلے تھا۔ اس کے پاس ڈھیر ساری کتابیں اور رسالے ہوتے تھے، وہ انہیں بڑے اہتمام اور سکون سے پڑھتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی کے دنوں ہی میں وہ ایک اخبار میں اپنے مضامین بھجوا دیا کرتا تھا جو اہتمام سے شائع ہو جایا کرتے تھے۔ اخبار کے لوگ اسے پہچانتے تھے مگر اس کا رابطہ ہمیشہ اس اخبار کے مدیر ہی سے رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار انہیں فون کر لیا کرتا تھا۔ گاؤں آنے کے بعد تو یہ رابطہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اب زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے نہ صرف زیادہ پڑھتا تھا بلکہ زیادہ لکھنے کا بھی شوق رکھتا تھا۔ نصیر احمد کھیتی باڑی کی نگرانی اور سیاست میں الجھا رہتا تھا، مگر شام ہوتے ہی وہ اپنا ڈیرا چھوڑ کر سیدھا سلمان کی حویلی کے مردانے حصے میں آ جاتا تو محفل جم جاتی۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہیں آ جاتے۔ وہ چوپال جو گاؤں کے چوک میں لگا کرتی تھی سلمان کی وجہ سے حویلی کے مردانے میں آ گئی۔ یوں بڑے ہی خوشگوار اور پرسکون دن گزرے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دن ان پرسکون اور خوشگوار دنوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ اول نومبر کے دن تھے، ہلکی ہلکی سردی اپنا رنگ دکھا رہی تھی، کپاس کی فصل پورے عروج پر تھی، سرسوں کے کھیت میں پیلے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ حسب معمول کنویں پر موجود تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ چچا احمد دین اپنے پورے خاندان سمیت حویلی میں آ گیا ہے تب اس نے شام ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، اپنا سب کچھ سمیٹا اور گھر واپس آ گیا۔ دونوں وقت مل رہے تھے جب وہ گھر داخل ہوا۔ بڑی سی گاڑی ڈیوڑی کے پاس کھڑی تھی اور بہت سے ہاتھ سے دور کرسیوں پر بڑا سا جمان لگا ہوا تھا۔ صرف اس کی امی اور چھوٹی بہن سلمیٰ وہاں نہیں تھی۔ وہ ان سے بڑی گرم جوشی سے ملا جس کے جواب میں چچا کا انداز روایتی اور افسرانہ تھا۔ چاچی نے بہت زیادہ جوش و جذبہ دکھایا۔ آسیہ اول اہانہ انداز سے ملی جبکہ حماد کے رویے میں کروفٹ تھا، جیسے اسے یہاں کے ماحول سے بوریت ہو رہی ہو۔ سلمان جو گاؤں کا باسی تھا، شاید ان کا مزاج، اس کا باپ محمد دین بہت خوش تھا۔ سلمان نے جب اپنے باپ کی جانب دیکھا تو اپنے کسی خیال کے اظہار کیے بغیر وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر میں سلمیٰ اور ماں دونوں چائے لے کر آ گئے۔ چاچی مسلسل باتیں کرتی چلی جا رہی تھی جبکہ وہ ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ چاچا اور چاچی دونوں ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ آسیہ پر تو جوانی جیسے ٹوٹ کے آئی تھی، بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، اس پر شہری ماحول میں درست کرنے کی وجہ سے وہ اچھی خاصی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی لپسٹک اور ناک پر سونے کی تار نے اس میں کشش پیدا کی ہوئی تھی۔ اس کا بات کرنے کا انداز بہت ہی اچھا تھا، خاص طور پر وہ اس وقت تو کھل گئی تھی جب اس کے درمیان آ کر سلمان اختر بیٹھا تو سلمان کو خاماد کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رویہ اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا، کلین شیو، باریک چہرہ، بڑا ڈھیل ڈول باڈی بلڈر جیسا لباس، اگرچہ وہ زیادہ تر خاموش تھا لیکن جب بھی بات کرتا تو اس کا لب و لہجہ سلمان کو چھپ جاتا۔ حماد کا لب و لہجہ اور رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پہل تو سلمان نے محسوس کیا، پھر ایک دم سے اسے نظر انداز کر دیا۔ سلمان نے اسے توجہ کے لائق ہی نہ سمجھا۔ پھر وہ ان کے پاس اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کھانا نہیں لگایا گیا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا اور حسب معمول مردانے میں آ گیا۔ اس کے لاشعور میں کہیں تھا کہ چاچا کے یوں اپنے پورے خاندان کے ساتھ آمد بلا مقصد نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا چاہتے ہیں، اسے بس یہی تجسس تھا، لیکن وہ اپنے چچا سے بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارے منصوبے جو اس کے ذہن میں تھے، اسے معلوم تھا کہ شام ڈھلنے تک چاچا کا ابا کے ساتھ حساب کتاب تو چلے گا، رات گرے تک ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی ہوں گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آنے والے دن میں کسی وقت بات کرے گا۔ پہلے تو وہ آتے تھے اور وہ صبح ہوتے ہی واپس چلے جاتے تھے، لیکن اس بار چونکہ وہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں اس لیے ایک دو دن تو ضرور رکیں گے۔ پھر ہوا بھی یہی، رات کا کھانا کھاتے ہی ابا اور چچا دونوں ہی کمرے میں جا بیٹھے۔ چاچا اور آسیہ امی کے پاس اور حماد نے سونے کو ترجیح دی۔ وہ اٹھا اور مردان خانے میں آ گیا جہاں پہلے ہی محفل جمی ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی چچا اپنے ساتھ حماد کو باہر لے گیا۔ وہ بھی اپنے معمولات سے فارغ ہو کر صحن میں آ بیٹھا۔ چاچی وہاں چہک رہی تھی اور آسیہ بہت دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی سوال کر ڈالا، سلمان کیا کر رہے ہو آج کل؟ کچھ بھی تو نہیں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کوئی جاب وغیرہ؟ مستقبل کے لیے کیا سوچا؟ اس نے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ سوچا تو بہت کچھ ہے، بہت سارے پلان ہیں میرے ذہن میں، مجھے یقین ہے میرا مستقبل شاندار ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ کیسے پلان ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں، آسیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میری سوچیں اپنا روپ دھار لیں گی نا تب تم خود دیکھ لینا، قبل از وقت کیا کہنا، اس نے بڑی پوری ہی سنجیدگی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یوں ہی خواہ تفصیل بیان کرتا رہ جائے۔ اصل میں بات تو وہی تھی جو چاچا سے طے ہو جانی تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ آسیہ نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ چاچا کے ساتھ اس نے ابا
اس کے ابا بھی تھے، حماد ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ان کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا۔ اس دوران ابا اور چچا دونوں ہی کھیتوں اور فصلوں کی باتیں کرتے رہے اور دوسروں کو کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ سلمان کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی، اسے تو چچا کے خیالات سننے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ سنتا رہا یہاں تک کہ ناشتہ کر لیا گیا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، آپ لوگ بھی آئے نا؟ شہر آتے ہی نہیں، چچا نے گویا جانے کا اعلان کیا۔ اتنی بھی کیا جلدی احمد دین، 2-4 دن تو ٹھہرو، اتنے عرصے بعد تو بچوں کو لے کے آئے ہو۔ اس کی امی نے حیرت سے کہا تو حماد تیزی سے بولا، اور نہیں تائی جی، یہاں کہاں ہم 2 دن گزاریں گے، شہر میں 100 کام ہیں۔ لو سن لو بھابھی بچے کی بات، میں اس لیے انہیں لے کر نہیں آتا تھا، چچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو آنن فانن تیار ہی ہوئے اور چل دیے۔ دن کا پہلا پہر ختم ہونے سے پہلے ہی وہ جا چکے تھے۔ سلمان اٹھا اور سیدھا کنویں پر برگد کے درخت تلے جا بیٹھا۔ پھر وہ تھا اور اس کے کتابیں اور رسالے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چاچا اور اس کی فیملی کے رویے پر بہت کچھ سوچتا رہا۔ شام ہوتے ہی جب وہ واپس حویلی آیا تو عجیب قسم کا سناٹا تھا۔ وہ معمول کی چہل پہل نہیں تھی۔ رات کا کھانا بھی بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ جب وہ حسب معمول مردانے میں جانے لگا تو اس کے ابا نے اسے آواز دی، سلمان پتر، آج کچھ دیر میری طرف ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں ابا جی، آج جب تک کہیں گے میں اسی وقت تک آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اپنے باپ کی چارپائی کے ساتھ بڑے موڑے پر بیٹھ گیا۔ سامنے موڑے پر اس کی امی تھی۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد ابا نے کہا، یار سلمان، صبح تمہارے چچا نے مجھ سے کچھ باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں تمہارے متعلق ہیں، میں وہی باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ابا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ایسی کیا باتیں کر دی انہوں نے میرے بارے میں؟ اس نے کافی حیران کن لہجے میں پوچھا۔ تمہارے چچا کا خیال ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس کی خواہش ہے کہ تمہاری شادی آسیہ سے کر دی جائے۔ تم نے اسے دیکھا ہے، ماشاءاللہ ہر طرح سے تمہارے جوڑ کی ہے، پڑھی لکھی ہے اور گھر بھی کی بیٹی ہے۔ ابا نے کہا، اس کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ ہوا، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، مزید کیا باتیں کی انہوں نے؟ اس کا خیال ہے وہ تمہارے لیے بہترین نوکری کا بندوبست کر دے گا، پھر شہر ہی میں ایک بڑا سا گھر بنوا لے گا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آسیہ کے جہیز میں اس کو گھر دوں گا، یہ دونوں وہیں رہیں گے۔ ابا نے کہا تو ان کے لہجے میں عجیب طرح کا دکھ چھلک رہا تھا۔ تب سلمان نے اپنے باپ کے چہرے پر دیکھا، ہسکی سے بولا، یہی باتیں کی ہیں یا کچھ اور بھی کہا انہوں نے؟